अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज भी बड़ा एक अहम दिन रहा। इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ी बहस जारी है आइन के हवाले से, और ये इल्ज़ाम है इमरान खान साहब और उनकी जो साबिका हुकूमत थी अभी रही उसके ऊपर कि उन्होंने पार्लियामान के अंदर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की है। अदम एतमाद को जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उस खुद नोटिस की समाअत आज हुई जिसके ऊपर सबकी नज़रें थीं, और अदालत की तरफ से एक तो ये इस बात का इजहार किया गया कि सबको सुनकर फैसला करेंगे, और समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स बहुत कोट हो रहे हैं आज, जिसका मैं जिक्र कर देती हूँ रिमार्क्स की हद तक। उन्होंने कहा कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं हो सकती। ये वो बात है जिसके ऊपर जो माहिरीन कानून है, हमारे प्रोग्राम्स के तवस्सुत से भी उनसे हम बात कर रहे हैं तो वो यही बात कह रहे हैं। इसके ऊपर आइनी हवालों से बहुत सवाल उठाया जा रहा है कि किस तरीके से इस मामले को चलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से ये जवाब फराहम किया जा रहा है जो कि आर्टिकल 5 के हवाले से भी है कि गद्दारी की गई है मुल्क से, और जो दूसरी तरफ है वो बैरूनी साजिश का हिस्सा रही है जिसके तहत अदम एतमाद लाई गई है। अब उस हवाले से भी मैं आपको बता दूं, आज एक तो कुछ जो अरकान हैं उनकी तरफ से अदालत के हवाले से उम्मीद का इजहार किया गया। शहरी रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, वो ये कहती है कि उम्मीद है नजरिया ज़रूरत नहीं बल्कि नजरिया आइन कार फरमा होगा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि अदलिया पर अगर कोई दाग है तो आज धो दे। दूसरी कुव्वतों के लिए भी मौका है कि उन पर भी अगर कोई दाग है तो वो भी धो दें इस मौके के ऊपर। फिर पीपल्स शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मौके पे बात की। उन्होंने कहा सदर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने आइन से इनहराफ किया, नए इलेक्शन और निगरां सेटअप को नहीं मानते, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, आगे जो भी मामला हो। शहजाद अकबर साहब हमें नजर आए आज काफ़ी दिनों बाद, और आके उन्होंने भी फतह से मुराद करार दिया, इसको कहा कि हमारी फतह हुई है। एक और बड़ी अहम बात है जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से माजरत के साथ मुतालबा सामने आया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो ये कह रहे हैं कि दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से वजाहत दरकार है। वो जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी उसके हवाले से वजाहत करें, और साथ ही उन्होंने DG ISPR के हवाले से भी ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि जो मीटिंग हुई थी उसमें उस खत के हवाले से क्या ये कैटेगोरिकली बात तय हुई थी कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये अदम एतमाद इसके तहत आ रही है, जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने सवाल ये रेज़ किया कि कौमी सलामती कमेटी में 197 मेंबरान को क्या गद्दार करार दे दिया गया। जो इस वक्त इशारे दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब और उनके साथियों की तरफ से, फिर इमरान खान साहब खुद भी मंजर आम पर आए, उन्होंने वो इल्ज़ामात दोहराए यही इस बैरूनी साजिश के, और कहा कि वो खुद भी अवाम में होंगे। आज रात को जो मुजाहरा होगा उसमें उन्होंने कहा वो खुद भी जाएंगे, और फिर कारकुनों को जो कॉल इमरान खान साहब ने दी थी उसी का एक असर हमने लाहौर में भी देखा, जहाँ पे जो MPAs हैं पंजाब असेंबली के, उनको जिस होटल में ठहरे हुए थे उसके बाहर बड़ी सख्त नारेबाजी भी की गई PTI के कारकुनान की तरफ से, उनको गद्दार भी कहा गया। और सबसे बढ़कर अलीम खान साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसका जिक्र हर तरफ है, इमरान खान साहब के बड़े देरीना साथी थे लेकिन उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ात के करीब जो उन्होंने खदशे का भी इजहार किया था। फराह खान नामी एक खातून है, उनके हवाले से जो मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, और कहा गया कि बुजदार साहब भी इन्वॉल्व हैं पंजाब में करप्शन में और सरगना रही हैं फराह खान नामी एक खातून। इन सब इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। तीनों जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं शाजिया मरी साहिबा, मरकजी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं। शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती कार्रवाई जो हो रही है वो आप लोग देख रहे होंगे। अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, मामला सब जुडिस है, लेकिन आप लोग अगर अदालत बरकरार रखती है सारे मामले को तो फिर अब आप लोग नए इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार होंगे? बहुत शुक्रिया अफसा, आपने तमाम तर सूरत हाल बयान की है, और यकीनन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और हम शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक संगीन जो आइन की वायलेशन हुई है नेशनल असेंबली की चेयर की जानिब से, जहां डिप्टी स्पीकर साहब कल मौजूद थे, और उस रूलिंग का उन्होंने जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने नोटिस भी लिया है, तशवीश का इजहार भी कई सीनियर लॉयर्स ने किया है, और आज क्योंकि इसको सुना गया और कल भी इसकी हियरिंग है, तो यकीनन हम इदारों से और बिलखसूस आज सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करते हैं कि जो आइन शिकनी हुई है, जो आइन को वायलेट किया गया है, उसके ऊपर उनकी जो रूलिंग है उससे कुछ बचाव हो सके। मतलब ये जो आपने इलेक्शन की बात की, सबसे पहले
تو الیکشن کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تیار ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1-1.5 برس پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بڑا واضح کہا کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، حقیقی عوامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کا قیام ہوا اور جو الیکشن کے نتائج تھے ان کو تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ وہ آر ٹی ایس کا پورا طریقہ کار ہے، اور اب یہ آر ٹی ایس پلس کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں. دیکھیں الیکشنز جو ہیں ان کے اندر شفافیت، ان کے اندر عوام کی رائے ہونا بہت ضروری ہے. الیکشن تو کرانے کو ڈکٹیٹر بھی کرا جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں عوامی الیکشن ہوتا ہے اسی کے نتیجے میں واقعتاً الیکٹڈ حکومتوں کا قیام ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 2018 کے بدترین دھاندلی کے نتیجے میں جو حکومت آئی اور جو وزیر اعظم بنے انہیں بلاول بھٹو صاحب نے سلیکٹڈ کا لقب دیا، جس پر وہ خود بھی بڑے خوش ہوئے تھے. میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہ رہی ہوں. جی اچھا، اب ایک بحث ہے آئین کی اور اس پہ قانونی ماہرین بھی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آئین کے حوالے سے، لیکن جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ اس طرح سنجیدہ نہیں نظر آ رہے اس بحث میں آئین کو رکھ کے سامنے بات کرتے ہوئے. ایک اور عوامی سینٹیمنٹ کو اجاگر کیا جا رہا ہے جس کا ایک اظہار ہم نے دیکھا، پی ٹی آئی کے کارکنان آج پہنچ گئے، جو ایم پی ایز موجود تھے ایک ہوٹل میں، نجی ہوٹل میں لاہور میں، اس کے بعد انہوں نے بڑے غدار غدار کے نعرے بھی لگائے. تو آپ لوگ یہ جو دوسرا بیانیہ اپنا رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اگر انتخابات کی طرف معاملہ جاتا ہے؟ سوال فواد چودھری صاحب نے اٹھایا، کیا انہوں نے کہا کیا یہ آئین کی دھجیاں بکھیرنا نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن جو تھی اس نے ہارس ٹریڈنگ کی، لوگوں کو خریدا گیا، منڈیاں لگائی گئی؟ دیکھیں میرا خیال ہے آج انہی کے جماعت سے تعلق رکھنے والے علیم خان صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس بڑی زور و شور سے کی ہے، اور بڑا انہوں نے کچھ فیکٹس بیان کیے ہیں جو انہیں معلوم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے. کئی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں یقیناً پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ علیم خان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں پہلے ان کا جواب دے، کیونکہ چلے ہم تو اپوزیشن ہے نا، ہم تو عمران خان کی اور ان کی جو فالوورز ہیں ان کو جو سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہم کوئی برے لوگ ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی صفوں میں جو لوگ اب نکل کر باہر آ رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں، جو سوال اٹھا رہے ہیں، ان کو تو تجربہ اور نالج ہے نا آپ کے بارے میں، تو انہی کے سوالات کے جواب دیں. جو آج علیم خان کہہ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ایک چارج شیٹ ہے پی ٹی آئی کے اوپر، بالخصوص عمران خان کے اوپر. اب آپ آ جائیں نیریٹو کے اوپر. جو عمران خان نے نیریٹو اختیار کیا ہے ابسا، یہ کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ آپ امریکہ مخالفت بات کریں تو تالیاں بجیں، یا آپ خدا نخواستہ مذہب کے اوپر جو ہے وہ داد لینا چاہیں اور مذہب کے اوپر سیاست کریں. دیکھیں امریکہ کے اوپر ایک ایسے وقت میں بھی ہماری جانب سے ریاکشن آیا جب واقعتاً امریکہ نے ہمارے پولیٹیکل سسٹم، ہمارے ڈیموکریٹک لیڈر کو چیلنج کیا تھا، اور وہ وجوہات تھیں، ان کے ایکشنز تھے. آج کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو اسی شہید لیڈر کی آج شہادت کی برسی ہے 4 اپریل، اور جس عدالتی فیصلے کے نتیجے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، جسے پھر برسوں بعد عدالتوں نے تسلیم کیا. آج وہ 4 اپریل تھا ابسا جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر اس امید کا اظہار کیا کہ شاید آج عدالتیں اپنے اوپر سے لگا ہوا وہ جو ایک الزام ہے یا وہ جو ایک ثابت ہو گیا وہ ہٹانے کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اپرچونٹی انہیں ملی ہے. میں ایک اور چیز میں اسی پہ تھوڑا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. جی شازی صاحب وقت تھوڑا کم ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں وضاحت جو طلب کی ہے وہ کس قسم کی وضاحت چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ بھی ریبٹل آ رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر وہ پبلک تو نہیں کیا جا سکتا، کچھ یہ بھی سامنے بات آ گئی کہ منٹس کو پبلک کر دیا جائے، تو وہ کس قسم کی وضاحت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابسا میں 2-4 جملے چاہوں گی کہ اگر میں آپ کی توسط سے یہ بات کہہ دوں. سب سے پہلے تو میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں کہ کل ڈیپیوٹی اسپیکر
कासिम सूरी की जो रूलिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। मेरे पास आइन और रूल्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सरहन उसमें वायलेशन है। आर्टिकल 5 की वहां बात की गई, आर्टिकल 5 के ऊपर जो उन्होंने रूलिंग दी उसका कोई ताल्लुक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो 95 में उससे नहीं है। आर्टिकल 5 सिर्फ 1 नहीं है, उसका 2 भी है। उसका 2 ये कहता है कि डिसलॉयल्टी तब होती है जब आप स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे किसने किया? कासिम सूरी ने डिसओबे किया। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां किसने बिखेरी? कासिम सूरी ने धज्जियां बिखेरी। और वो कैसे बिखेरी? उस शख्स ने वोटिंग नहीं कराई नो कॉन्फिडेंस पर और कहा मैं इसे डिसअलाउ करता हूं। वो कैसे डिसअलाउ कर सकते हैं? जब मंडे के दिन 28 तारीख को स्पीकर कौमी असेंबली ने मोशन को एडमिट किया, रेजोल्यूशन मूव हुई और उसके बाद वो सेशन प्रोरोग ही नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल 37(8) ऑफ नेशनल असेंबली, जब तक के उस रेजोल्यूशन पर वोटिंग ना हो। तो सबसे पहले ये। दूसरी बात मैं आपसे, आपका ये था मेरा ख्याल है, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? जी, वजाहत के हवाले से मैं क्विकली, क्योंकि वक्त कम है, अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हो उस सेशन में, नेशनल असेंबली की मीटिंग में क्या आप जानना चाह रहे हो उसके हवाले से? जी, नेशनल सिक्योरिटी अब सब बिल्कुल ठीक है। 7 तारीख को बकौल इनके कोई खत आया, मरासिला आया, बड़ा खतरनाक था। हम तो कहते हैं जी कोई भी खतरनाक चीज जो इस मुल्क के लिए खतरनाक हो, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उतना ही दर्द अपने मुल्क के लिए रखते हैं, शायद आपसे ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ हैं, हमारे बच्चे पले यहाँ हैं, पढ़े यहाँ हैं और अपनी पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क पर में गुजारेंगे। तो हमें इस धरती से, आपसे, इमरान खान से ज्यादा मोहब्बत है। तो इसीलिए उनसे ये गुजारिश थी कि अगर इतनी ही कोई संगीन उसके अंदर चीजें थी तो 7 मार्च के बाद ही नो कॉन्फिडेंस सबमिट हुआ ना। आपने सबमिट नहीं होने देना था अगर हमारी नीयतें खराब थी। हम तो 1 बरस से कह रहे थे हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। 2020 में भी हमने कहा नो कॉन्फिडेंस। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया। जी जी जी, पॉइंट आपका बिल्कुल रजिस्टर हो गया। मैं शादी साहब वक्त कहती जाइए। जी जी जी, मैं आखिरी बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की वो मीटिंग जिसके हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं, अगर इस इमरान खान में इखलाकी जुर्रत है, जो कि है तो नहीं, लेकिन हम फिर भी डिमांड करते हैं कि उसके मिनट्स हमारे साथ शेयर किए जाएं, हमें पता चले कि उसमें जो आप इतने मेंबरान को गद्दार कह रहे हैं, उस मीटिंग में हुआ क्या था। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह से कोई मिनट वजाहत का मिनट सामने आ जाते हैं या फिर ठीक है आप, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा, जो बात वो कर दिया साहिबा कि बिलावल साहब ने वजाहत मांगी है। दूसरा उन्होंने डीजी ISPR से भी इस हवाले से, क्योंकि सब शामिल होते हैं नेशनल सिक्योरिटी, देखते हैं किस तरफ से इस हवाले से कोई वजाहत सामने आती है कि आखिरकार उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर ये बात साबित हुई कि नो कॉन्फिडेंस के पीछे किसी दुश्मन मुल्क का या अमेरिका, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब नाम भी ले रहे हैं, उसका हाथ है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब से भी रब्ता करें और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ हों ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब मैं ज़रा जिक्र करना चाहूँगी अलीम खान, जो कि बड़े देरीना साथी थे इमरान खान साहब के, और जो PTI के जो मामलात इंतखाबात के हवाले से चलते रहे, कहा जाता था कि उनका बड़ा किरदार रहा, जिसका उन्होंने आज जिक्र भी किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें उन्होंने बड़ी बातें कह दी। काफ़ी वक्त से इंतज़ार था कि जब वो बात करेंगे, इख्तलाफात का पता था तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप का, लेकिन वो क्या कहेंगे। तो आज जो उन्होंने बातें की वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कहता हूं कि अगर सच्चे हैं तो मेरा मुकाबला करें आकर, बुज़दार को वज़ीर आला लगाना था लगा देते, लेकिन मुझे क्यों नैब के पास भेजा। इस किस्म के शिकवे तो उन्होंने किए कि गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसलिए आज आके मैं बोल रहा हूँ। उन अफराद में उनको कहते हैं कि काउंट किया जा रहा है जिनके ऊपर बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम है। साथ ही वो उन्होंने कहा कि बुज़दार के साहब के ऊपर उन्होंने बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि 4 ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनको ही सामने ले आए तो पता चल जाएगा कि पंजाब में किस किस्म की करप्शन होती रही। इस सबसे बढ़कर एक खातून है फरा खान नाम की, उनके हवाले से अपोजिशन ने तो बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। मरियम नवाज ने भी एक मौके पे जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन अब वो अलीम खान साहब का ये कहना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं मेरे पास वो तमाम मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक तो उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से बताता रहा, फिर उन्होंने जिक्र किया कि फरा बीबी ने बहुत रिश्वत ली, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुलविस रही और अब पाकिस्तान से भाग चुकी हैं, जैसा कि कुछ मीडिया के लोगों ने भी रिपोर्ट किया था।
کہ FIA سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان پہ کوئی کیس نہیں تھا تو ان کو جانے دیا. میرے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھی اینکر عادل شاہزیب موجود ہے, ان کا انالیسز میں اس کے اوپر شامل کرنا چاہوں گی. عادل, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. علیم خان نے یہ جو آج پریس کانفرنس کی ہے, آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے, خاص طور پہ جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں؟ دیکھیں افسر, ایک بات تو یہ کہ یہ الزامات اور انکشافات سامنے آنے کی پہلی کڑی ہے. ایک تو علیم خان اس وقت سے سخت ناراض ہیں عمران خان صاحب سے جب انہیں نیب نے اریسٹ کیا, اور وہ اپنی نجی محفلوں میں, نجی میٹنگز میں اس کا بار بار اظہار بھی کرتے رہے. لیکن یہ جو ان کی اچانک سامنے آنے کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ جب سے انہوں نے کھل کر حمزہ شہباز کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سو کالڈ ٹرولنگ بریگیڈ ہے, وہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور ذاتی طور پر بھی انہیں کافی جو ہے تنقید کا, سخت تنقید کا, بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو گالیاں تک ان کے خاندان کو اور اس کو نکالی جا رہی ہے, انہوں نے غدار تک کہا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بار بار خان صاحب کو ایک بات کہی کہ اگر, اور خان صاحب نے الزام بھی یہ لگایا تھا کہ جی وہ لوگ جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں ان کی امریکی سفیر سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, تو اسی لیے علیم خان نے ان کا جواب اس کو یہ دیا کہ اگر امریکی سفیر سے ملنا غداری ہے تو میں تو بنی گالہ میں آپ کے گھر میں, آپ کے سامنے, اور آپ بھی تھے اس میں, تو میں ان سے ملا تھا. لیکن اصل جو وجہ ہے عمران خان صاحب کے غصے کی اس وقت, اور اوبویسلی ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ نیچے آپ کو ٹویٹر تک ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ چاہے جرنلسٹوں کے اگینسٹ ان کا غصہ ہو یا پولیٹیشنز کے اگینسٹ ان کا غصہ ہو, کہ علیم خان اس دفعہ جب گئے تھے لندن اپنی مسز کے ہمراہ, تو ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور اس وقت سے ہم جو ہے اپنے تجزیوں میں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بہت ہی مشکل ہے کہ علیم خان جو ہے وہ تحریک انصاف کے کسی وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیں, کیونکہ علیم خان جو ہے وہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے گئے تو یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اب تحریک انصاف میں نہیں دیکھ رہے, اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ نیب کے معاملات تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے وہ گئے اور ترین گروپ سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور باقاعدہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا. تو جہانگیر ترین گروپ ہو یا علیم خان گروپ ہو, ان کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ناراضی تھی وہ سیاسی سے زیادہ ذاتی بہت زیادہ تھی, کیونکہ یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نے ان سے بہت ہی زیادتی کی ہے. خصوصاً ترین صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کی فیملی کی کالز تک ٹیپ کروائی گئی. اور جس طرح آج علیم خان انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ان کی بیٹیوں کے خلاف پرچے کٹوا دیے گئے, دوستی کا لحاظ, کسی بات کا لحاظ رکھ لیتے. عادل, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو ایک فرح خان نامی خاتون کا ذکر ہو رہا ہے, یہ ہم کافی دنوں سے اپنے رپورٹر حلقوں میں تو سنتے ہی آ رہے تھے, پھر اس کے بعد سیاستدانوں نے اس بات کا ذکر کیا. آج علیم خان نے کچھ زیادہ ہی کھل کر اس کے اوپر بات کر دی, کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کئی کروڑ روپے استعمال ہوتے تھے ڈی سی کو لگانے کے لیے اور اس قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے. اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر ان خاتون کا مبین طور پہ جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق ان کا اور ان کے شوہر کا ملک سے چلے جانا, اور اس کی اس حساب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود کچھ دن پہلے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے لیے بڑا مشکل, ان کے لیے پرسنل اٹیک کروائے جائیں گے اور ذاتی حملے کروائے جائیں گے اس کو بنیاد بنا کے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے فرح خان نامی, تو یہ ابھی مزید یہ الزامات بھی اور بھی تواتر سے اور بڑی شدت سے سامنے آئیں گے, کیونکہ جو آج علیم خان نے بات کی ہے 4 بیوروکریٹس کی اور ان خاتون کی, یہ اکثر پنجاب میں اوپن سیکرٹس تھے پچھلے خصوصاً 3 سالوں سے. اور یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں جو اس وقت یا ناراض ہیں یا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, منحرف ہو گئے ہیں, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو, چاہے وہ چودھری سرور ہوں گورنر, یا وہ علیم خان ہوں, یہ بار بار خان صاحب کو میٹنگز کر کے یہ بتاتے رہے ہیں. لیکن پچھلے دنوں کچھ صحافیوں سے جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ان میں بھی ان الزامات کا تذکرہ ہوا. لیکن ہماری جو معلومات ہے, جو میری خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی وہ تو آف دا ریکارڈ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ان کی دوسری میٹنگ دوسرے جرنلسٹوں سے ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ بزدار نے کرپشن کی ہے, نہ فرح خان نے کرپشن کی ہے, اور میں نے اپنی پوری انویسٹیگیشن کی ہے. اور پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں یہ کہنے کو باقاعدہ مجھے عادل, یہ صرف کہہ دینے کی بات ہے یا کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بات ایسی سامنے رکھی گئی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, ہمارے پاس موجود ہے شواہد کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے؟
دیکھیں جس طریقے سے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعظم صاحب لاسٹ ایون آج تک ڈیفینڈ کرتے رہے، آج تو بلکہ انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ تاریخ ثابت کرے گی، وقت بتائے گا کہ غربت کے خاتمے کے لیے پنجاب میں کتنا کام کیا ہے عثمان بزدار نے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو علیم خان نے آج الزامات لگائے ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگز خصوصاً بیوروکریسی کے، ڈی سیز کے، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ڈی سی اور اے سی تو اعلیٰ لیول کی بات ہے، ایس ایچ او تک جو ہیں وہ ایسی معلومات ہم سے پچھلے 3 سالوں میں بار بار شیئر ہوتی رہی ہیں کہ دیکھیں یہ اس میں کرپشن ہے، اس میں پیسے انوالو ہیں۔ تو اگر یہ الزامات تواتر سے لگتے ہیں اور پھر ایک مخصوص گھرانے کا بار بار تذکرہ بھی ہوتا رہا کہ جناب یہ جو پیسے ہیں یہ عثمان بزدار بھی اس میں کمیشن لیتے ہیں اور پھر یہ پیسے کہیں اور جاتے ہیں، لیکن آبویسلی جب تک ثبوت سامنے نہیں آئیں گے، اور یہ جو 4 بیوروکریٹس کا نام لیا علیم خان نے، ان سے اگر انویسٹیگیشن اور یہ لوگ اگر سامنے آئیں then we will be able to say کہ ہاں جی۔ اچھا عادل، ویسے میں یہ جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی، آپ نے جو بات کی اس کے اوپر آپ اگر اتفاق کریں کہ حکومت ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو اور ایک نیریٹو بنایا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ الزام کافی وقت سے لگ رہا تھا۔ تو یہ پچھلے 2-4 دن کے اندر ان خاتون کا ٹریول کر لینا اور ان کے ہسبینڈ کا ٹریول کر لینا، اس کی ذمہ داری یا اس کا سوال تو بنتا ہے؟ دیکھیں سوال تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے۔ افسر میں آپ کو ایک بات کروں کہ اسمبلیاں تو کل تحلیل ہوئی ہے نا، لیکن اب جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا اور خان صاحب کے بطور نگران پرائم منسٹر بھی ڈیز جو ہیں وہ اتنے زیادہ تو نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، تو جیسے جیسے وہ دن بھی کم ہوتے جائیں گے، یہ آغاز ہے ان الزامات کا، اور اب آپ ان الزامات کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی ساتھ آتے دیکھیں گے۔ ابھی تو چودھری سرور نے بولنا ہے کھل کر، جہانگیر ترین نے بھی بولنا ہے، اور بہت سے لوگ بھی سامنے آنے والے ہیں جو ثبوتوں کے ساتھ بولیں گے۔ عادل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے انالیسس کے لیے۔ ناظرین اس حوالے سے معاملات کس طرف جاتے ہیں، ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک جو آئینی صورتحال اس وقت ملک میں ہے اس کے بارے میں، اور سب کی نظریں اب سپریم کورٹ پر ہیں کہ عدالت کی طرف سے کیا بات سامنے آتی ہے۔ اس حوالے سے اب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں سابق وزیر اعظم نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ پہلے اور بنیادی طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت بڑی بحث ہو رہی ہے اور بحث ہر طرح کی ہو رہی ہے، قانونی بھی بات ہو رہی ہے، دوسرے جو اس کے علاوہ جو کارڈ استعمال کیا گیا ہے حب الوطنی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے اور ہر طرح سے ہو رہی ہے۔ عدالت سے بنیادی طور پہ اس وقت آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں، اور بصورت دیگر اگر یہ بات برقرار رکھتی ہے عدالت تو آپ لوگ پھر انتخابات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اگر آپ عدالت کی بات کر رہی ہیں، عدالت سے میں کچھ نہ مانگنا چاہتا ہوں نہ مانگتا ہوں۔ عدالت کا، سپریم کورٹ کا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کے آئین کو بالادست رکھنا۔ اگر ملک کے آئین پہ حرف آیا ہے، ملک کا آئین توڑا گیا ہے، تو پھر ذمہ داری سپریم کورٹ کی آتی ہے۔ آج پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں کہ کیا وہ آئین کے توڑنے والوں کے ساتھ ہوں گے یا وہ اس پر کوئی کارروائی کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے کہ جو آئین توڑتا ہے اس کے خلاف ہم کیا کارروائی کریں گے۔ میرے لیے یقین یہ اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، حکومت بحال ہو یا نہ ہو، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں 2 باتیں بڑی واضح اور بڑی سنجیدہ اور بڑی سنگین ہوئی ہیں۔ ایک کہ ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون اور وفاقی وزراء نے مل کر کلوژن سے کانسپریسی کر کے انہوں نے ملک کا آئین توڑا ہے، سب کے سامنے توڑا ہے۔ لیکن اس پہ وہ جو جواب دے رہے ہیں ان سے جب آج سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی دھجیاں تو اسی دن بکھیر گئی تھیں جب ٹریڈنگ جس کا الزام وہ لگا رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر اور لوگ خریدنے کا، تو انہوں نے کہا یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ ہم آئینی بحث کریں۔ نہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر میں نے آئین توڑنا ہے میرے خلاف کارروائی کریں۔ اگر میں آئین توڑتا ہوں آپ کو حق نہیں دیتا آئین توڑنے کا، کلوژن کا حق نہیں دیتا۔ جب اس ملک کے آئینی عہدے رکھنے والے، اعلیٰ ترین آئینی عہدے رکھنے والے افراد مل کر ایک تیاری کر کے ایک پلان بنا کر ملک آئین توڑیں گے، پھر آرٹیکل 6 آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ڈیسائیڈ کرنی ہے جو حکومت نے الزام لگایا ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمیں انفارمیشن امریکہ سے آئی ہے
اس کے تحت 198 قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک سے اپنی وفاداری چھوڑ چکے ہیں اور ملک کے خلاف سازش کر کے اس حکومت کو ہٹا رہے ہیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ دو فیصلے کرنے ہیں. یہ اگر فیصلے نہیں ہوں گے, ان کو علیحدہ رکھ دیا جائے گا اور ہم کہیں گے ہاں جی الیکشن کروا لیں, کوئی ایسی بات کر لیں, آپ یقین کریں اس ملک میں آئین کی کوئی حیثیت, جو ضیاء الحق نے کہا تھا نا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, پھاڑ کے پھینک دوں گا, 18 کاغذ ہیں پھاڑ کے پھینک دوں گا, وہ حیثیت رہ جائے گی ملک کے آئین کی. لیکن یہ آپ کو حوصلہ افزا لگتے ہیں عدالتی ریمارکس جو آ جائے کہ بھی آرٹیکل 5 کے تحت کا حوالہ بھی اگر ہو موجود تو پھر بھی تحریک عدم اعتماد مسترد نہیں کی جا سکتی؟ چیف جسٹس نے آج یہ ریمارکس میں ریمارکس کے اوپر نہیں جاتا, یقین کریں, میں کورٹ کی ججمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. فیصلہ تاریخ ججمنٹ کو دیکھتی ہے, ریمارکس کو نہیں دیکھتی. اور فیصلے مختلف بھی بہت ہوتے ہیں کئی دفعہ. میں یہ کہتا ہوں نہیں, یہ ان کا حق ہے, یہ ججز کا حق ہے, جب وہ ریمارکس دیتے ہیں وہ اپنی کلیریفیکیشن لے دیتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے گا یا ماضی کے بہت سے فیصلوں کی طرح وہ کہہ دے گا جی یہ زمینی حقائق کچھ بدل گئے ہیں جو ہوتا آیا ہے پاکستان میں. آج جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور جو پریس کانفرنس بھی آج کی گئی تھی اس سماعت شروع ہونے سے پہلے, اس کو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عدالتی کارروائی پہ. نہیں, میں کوئی اثر انداز نہیں. آپ نے سوال کیا, میں بتا رہا ہوں, سارا پاکستان یہ سوال کر رہا ہے. آج صرف ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا سپریم کورٹ آئین کا دفاع کر سکے گا یا نہیں. انتخابات کی بات اب کر لیتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ آپ لوگ تو خود چاہ رہے تھے کہ حکومت نہ رہے, اب نہیں رہی تو انتخابات سے گھبرا کیوں رہے ہیں, عدالت کیوں چلے گئے, اس پہ وہ سوال اٹھا رہے تھے. تو آپ لوگ متحدہ اپوزیشن میں یہ خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ فوری طور پہ ہو جائیں, لیکن دوسری طرف سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب ہوں گے تو ای وی ایم کے تحت ہوں گے, اور اوورسیز کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہے پی ٹی آئی اس وقت. تو آپ لوگ اس حوالے سے تیار ہیں؟ وہ سب بات کی باتیں ہیں. ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے, یہ آئینی حق ہے. لیکن اگر عدالت برقرار رکھتی ہے سر. جی, عدالت برقرار رکھتی ہے تو پھر عدالت برقرار رکھ دیا, پھر عدالت نے آئین کا دفاع نہیں کیا تو پھر کیا ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے, سر آنکھوں پر الیکشن ہوگا, کوئی بات نہیں, الیکشن ہو جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین توڑ کر الیکشن کروانے کا حق کسی کو نہیں ہے. بات آج آئین کی ہے, الیکشن ہوتے رہیں گے, آج نہیں ہو تو 1.5 سال بعد ہو جائیں گے, وہ تو ہونے ہی ہونے. آئین کا دفاع کون کرے گا؟ کیا کل کوئی شخص بھی, کوئی عہدیدار پاکستان میں آئین کو پھاڑ کے پھینک دے ہاں جی اس طرح میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ تو پلاننگ ہوگی. پہلے بھی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اس کو obviously بڑا خفیہ رکھا, یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا یقیناً اپوزیشن کے لیے بھی, سب کے لیے غیر آئینی ہے. بالکل غیر آئینی کے اوپر بھی بالکل قانونی نقطہ سب کا موجود ہے, اس میں زیادہ تر رائے بالکل یہی کہتی ہے کہ یہ بالکل غیر آئینی ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ پورا جو اوور آل جس طریقے سے اس کو لے کر چلا گیا. لیکن پھر بھی اگر عدالت برقرار رکھتی ہے, آپ کہہ رہے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر آپ لوگ کو بقول آپ لوگوں کے غیر آئینی طور پہ سب کچھ ہوا ہے, تو پھر بھی آپ خاموشی سے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یا کوئی اور پلان ہے؟ کیا میرے پاس چوائس ہے؟ ایک سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, خود ٹرائل کورٹ بن کر ہمارے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا تھا, ہم نے اس کو قبول کیا. اگر ہم کو سپریم کورٹ کے فیصلے بھی یا قبول لوگ ریجیکٹ کرنے شروع کر دیں گے, پھر کیا رہے گا ملک کے اندر؟ یہ بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں, آئین, عدالتوں کے فیصلے, یہ اب تاریخ حصہ بن جائے گا. جو فیصلہ بھی ہوا اس کو تاریخ جج کرے گی کہ کیا ان ججز کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. میں نہیں کر سکتا. ابائی صاحب, ایک معاملہ عدالت میں آپ لوگوں کے لے کے گئے ہیں, آپ لوگوں نے پارلیمان کا بھی رخ اختیار کیا, جو ابھی تک بات ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میٹنگ کے منٹس کا مطالبہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل مانگ رہے ہیں. لیکن ایک اور محاذ جو کھولا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ سڑکوں کے اوپر بھی ہے. آج بھی عمران خان ایڈریس کریں گے, ایک جو ان کے جو کارکنان سامنے آئیں گے. لاہور میں ہم نے دیکھا ایک نجی ہوٹل کے باہر کارکنان کی طرف سے غدار غدار کے نعرے لگائے گئے ان ایم پی ایز کو جو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے وہاں پر موجود تھے. تو آپ لوگ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ عوام کی حد تک اگر یہ بات بتا دی جاتی ہے ان کو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, تو وہ تو پھر کارکنان ایک ٹف ٹائم دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو. ٹف ٹائم نہیں ہوتا, ہر ایک کے کارکنان ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بات سڑکوں پہ جائے. آپ الیکشن کل ہوتے ہیں, اگر سپریم کورٹ باہر رکھتا ہے تو الیکشن ہوں گے, عوام فیصلہ کر دیں گے. لیکن اس نیریٹو کا مقابلہ سر, نیریٹو کا مقابلہ سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, آپ کو نظر آ جائے گا. نیریٹو, جھوٹا نیریٹو کبھی نہیں چلتا. انشاءاللہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے.
خان صاحب نے شاید اس ساری سچویشن سے کچھ سبق سیکھا ہے. آج جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دوں گا بلکہ نئے لوگوں کو سامنے لاؤں گا, بے شک الیکشن ہار کیوں نہ جاؤں. تو وہ آپ لوگ پنجاب کی حد تک خاص طور پہ, آج تو خیر علیم صاحب بھی سامنے آئے, لیکن اگر وہ اس قسم کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس کے بھی تو عوام کے اوپر کافی حد تک اثرات ہوتے ہیں جذبات پہ. پرنسپلڈ انہوں نے کب لی ہے؟ آج پنجاب میں ان کی پرنسپلڈ پوزیشن ہے. یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں. آج علیم خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ علیم صاحب کوئی الیکٹیبل تھے جو ان کے ساتھ تھے, قریب ترین آدمی تھے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں سوچنے اور سمجھنے والی ہیں. اس پہ کاؤنٹر کہ آرگومنٹ کس حد کی کرپشن اس حکومت میں ہے. سر اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ترین صاحب جیسے اور علیم خان جیسے قریبی دوستوں کو انہوں نے گوا دیا, کہ انہوں نے کہا کہ جب نیب کا کیس نیب نے ان کو بلایا ہے, بے شک علیم صاحب آج آ کے بالکل مختلف بات دوسری سائڈ اپنی سائڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس بات کی بات کر رہی ہوں جو وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, اس میں آئین سیکنڈری بات ہوگی, ہم پہلے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, کہ کوئی کسی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے خریدے نہ. پہلا یہ بیانیہ ان کی طرف سے بنایا گیا, اب یہ بیرونی سازش کا ہے. تو اس کو اوور آل عوام کی حد تک کاؤنٹر آپ لوگ کر لیں گے؟ جی بہت سے بیانیے یہاں بنانے کی کوشش ہوئی ہے, ہر چیز استعمال کی گئی ہے. یہاں پر امر بالمعروف کی بات بھی ہوئی ہے, یہاں پر بیرونی سازش کی بات بھی ہوئی ہے, یہاں پر پتہ نہیں کرپشن کی بھی باتیں ہوئی ہیں, ہر قسم کا اسلام ریاست مدینہ بنانے کی بات بھی ہوئی ہے. یہ سب جھوٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے. حقیقت کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے آج. کیا عمران خان نے اس ملک کو کچھ دیا ہے 3.5 پونے 4 سال میں؟ کیا ہم نے گوایا ہے؟ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. لوگ اس جھوٹ کے ان نعروں میں نہیں آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں معاملات کس طرف جائیں گے, اور خاص طور پہ عدالت جس پہ سب کی نظر ہے, وہاں سے کیا خبر سامنے آتی ہے. شاہد خاقان عبائی صاحب کے قیمتی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اور عدالتی کارروائی پہ بھی ہم نظر رکھیں گے, آپ کے لیے اس خصوصی رپورٹنگ لے کے آئیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.